अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सूरतुल फ़ातिहा की फ़ज़ीलत, उसकी बरक़ात, इसकी अहमियत के बारे में बताऊँगी। सूरतुल फ़ातिहा जो है वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर नहीं आए। वैसे तो जो पूरा कुरान पाक है वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आते थे, हज़ूर पाक सल्लम पे वही होती थी। तो लेकिन जो सूरतुल फ़ातिहा है ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नहीं लेकर आए। एक दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़ूर पाक सल्लम के पास बैठे थे, तो एक धमाका हुआ। तो आप सल्लम ने फरमाया, ये कैसी आवाज़ है? तो जिब्राईल ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, आज एक ऐसा दरवाज़ा खुला है जो आज से पहले कभी नहीं खुला, और आज एक फ़रिश्ता आ रहा है जो आज से पहले कभी नहीं आया, और एक कलाम लेकर आ रहा है जो आप आज से पहले कभी किसी नबी पर नहीं उतारा। तो फ़रिश्ता हाज़िर हुआ और आप सल्लम को 2 कलाम पेश किए, एक सूरतुल फ़ातिहा और दूसरी सूरतुल बकरा का आखिरी रुकू। तो आपको 2 नूरों की बशारत दी, सूरतुल फ़ातिहा और सूरह बकरा का आखिरी रुकू। हज़ूर पाक सल्लम ने फरमाया कि जो सबसे बड़ी, सब किताबों में सबसे बड़ी जो किताब थी वो तौरात थी। उसे उठाना भी मुश्किल था, इतनी बड़ी थी कि उसे उठाना भी मुश्किल था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे तौरात के बदले में सूरह फ़ातिहा दे दी, 7 आयात वाली सूरतुल फ़ातिहा मुझे दे दी, और अंजील के बदले में सूरत माइदा दे दी, और हवाइमा यानी कि जो हामीम से सूरतें शुरू होती हैं, 7 सूरतें, तो अल्लाह ताला ने उसके बदले मुझे ज़बूर के बदले मुझे हामीम यानी कि सूरतें अता फ़रमा दी। और जो बाकी कुरान के ज़रिए अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त और फ़ज़ीलत अता फ़रमाई। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अगर मैं सूरह फ़ातिहा की तफ़सीर बताऊँ या मैं लिखवाऊँ तो 70 ऊँटों पर लाद दी जाएगी, तो फिर भी यानी कि वो पूरी ना हो। यानी कि सूरह फ़ातिहा की तफ़सीर इतनी बड़ी है कि अगर मैं लिखवाऊँ तो वो 70 ऊँटों पर लाद दी जाएगी, तो इतनी यानी कि उसकी तफ़सीर फिर भी ख़त्म ना हो। तो सारे जो आसमानी कलामों का जो ख़ुलासा है वो उसका जितने भी आसमानी कलाम आए हैं उन सब का ख़ुलासा जो है वो है कुरान पाक। अल्लाह ताला की जो आखिरी किताब है कुरान पाक, वो उसका है ख़ुलासा। और कुरान का जो ख़ुलासा है वो सूरतुल फ़ातिहा है, और जो सूरतुल फ़ातिहा का ख़ुलासा है वो है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। और एक तरह ऐसे है कि सारे आसमानी जो जितने भी आसमानी उलूम हैं उनका जो ख़ुलासा है वो कुरान पाक है। सारे आसमानी उलूम जो हैं उनका जो सरदार है वो कुरान पाक है। कुरान सबका बड़ा सरदार है, और जो कुरान का सरदार है वो है सूरह बकरा, और सूरह बकरा का सरदार है आयतुल कुर्सी। तो ये तो आगे सरदार। तो जो आसमानी उलूम का जो ख़ुलासा है वो कुरान पाक है, और कुरान का ख़ुलासा सूरतुल फ़ातिहा, और सूरतुल फ़ातिहा का ख़ुलासा है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह ताला हम तेरी ही बंदगी करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो सारी हम सारे तरफ़ों से हम मुँह मोड़ के, हर तरफ से हम अल्लाह मियाँ मुँह मोड़ के सिर्फ़ तेरी तरफ रुजू करते हैं, सिर्फ़ तेरी ही बंदगी करते हैं और सिर्फ़ तुझी से ही मांगते हैं। याद रखें कि जो अल्लाह की बंदगी है वो सिर्फ़ नमाज नहीं है, बल्कि जो सारी ज़िंदगी ही हम इंसान की बंदगी में गुज़र जाए, तो जो मदद भी है वो भी सिर्फ़ अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। तो हम यानी कि वैसे और जो आपको बताएं कि जो आप समझें कि जो अल्लाह ताला की हम इबादत करेंगे तो सिर्फ़ नमाज में ही इबादत पोशीदा है, नहीं, अल्लाह की इबादत हर जगह पर है। अगर आप बाज़ार में भी जाएँ तो बाज़ार में अल्लाह की इबादत ऐसे है कि आप ईमानदारी से काम करें, नाप तोल में कमी ना करें, सच और सही तरीके से, हलाल तरीके से आप रोज़ी कमाएँ, तो ये बाज़ार की ईमानदारी, बाज़ार की इबादत है। और इक़्तिदार की इबादत है कि ज़ुल्म से बचना, इंसाफ़ कायम करना। अदालत की इबादत है उसका इंसाफ़ का कायम करना, ज़ालिम का साथ ना देना। घर की इबादत है माँ बाप की अताअत करना, औलाद की तरबियत, बहन भाइयों का ख़्याल रखना। और बीवियों की इबादत है कि शोहर को खुश करना, और शोहर की इबादत है बीवी को खुश करना। ये सब इबादतें ही हैं, ये सब जो नेकियां हैं ये इबादत हैं। सिर्फ़ नमाज ही इबादत नहीं है, तो बल्कि आपकी सारी ज़िंदगी जो है वो इय्याका नाबुदु है, कि आपने ख़ास अल्लाह ताला के लिए इबादत करनी है। सच्चाई, दयानतदारी, इखलास, ये सब इय्याका नाबुदु हैं।
کہ اللہ تعالیٰ کی خاص اس کی عبادت کرنی ہے، ہر جگہ پر، ہر موقع پر، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا ہے، اور اس عبادت میں کوئی کوتاہی نہ ہو، کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہ ہو، اور اس عبادت کو صحیح ایمانداری سے اور اس کے حق کے ساتھ اس کو پورا کیا جائے۔ اور ایاک نستعین کہ ہم خاص تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگی جائے۔ اب ایک مدد ہوتی ہے کہ جیسے ہم ایک دوسرے سے باہمی امداد ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دنیا ظاہر اسباب کے تحت، دنیاوی اسباب کے تحت ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ جیسے فرض کریں کہ ہم سایوں سے ہانڈی بنانے لگے ہیں، نمک نہیں ہے تو ہم سایوں سے نمک مانگ لیا یا ٹماٹر مانگ لیا، تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک باہمی امداد ہوتی ہے، امداد باہمی کے ہم ایک دوسرے سے یہاں پہ مدد لے سکتے ہیں۔ یا کوئی کسی سے قرض لیتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا، کہ یہ دنیا کے جو ایک دوسرے کی ہم ہیلپ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ایسی مدد جو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے سوا ہم کسی کے آگے جھولی نہ پھیلائیں اور کسی کے آگے سر نہ جھکائیں، وہ صرف ہم نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرنا چاہے گا تو کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سے ہی مدد مانگیں، کیونکہ اللہ میاں سے مدد مانگیں گے تو اللہ میاں اگلے بندے کے دل میں ڈالے گا تو وہ ہماری مدد کرنے کو تیار ہوگا، ورنہ کوئی ہمیں ایک چٹکی نمک بھی نہیں دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں نہیں ڈالے گا، اگر اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کرنا چاہے گا تو ہمیں کوئی ایک چٹکی نمک بھی نہیں دے سکتا۔ جس کو نماز کی عادت ہو اور جو مصلے پر آ جائے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی لذت کا۔ تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور اسی سے مانگتا ہے۔ اس کے ساتھ مجھے ایک بڑا اچھا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ وہ ایک آدمی تھا، بہت امیر کبیر سیٹھ تھا، تو وہ رات کو سونے لگا تو ساری رات اس کی بے چینی میں گزر رہی تھی، تو طبیعت اس کی بوجھل ہو رہی تھی اور بہت بے چینی بڑھ رہی تھی، کبھی ادھر کروٹ بدل، کبھی دائیں کروٹ بدل، کبھی بائیں، کبھی اٹھ کے بیٹھ، کبھی چلنا شروع کر دے، تو بہت بے چینی میں، بڑی تکلیف میں وہ رات گزار رہا تھا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے نیند تو آ بھی نہیں رہی ویسے بھی، تو کیوں نہ میں جا کے مسجد میں کچھ نفل ادا کر لوں، اللہ سے دعا مانگوں اپنی تکلیف اور اپنی یہ بے چینی کا، اللہ کے آگے روؤں اور اللہ میں مجھے سکون عطا کرے۔ تو وہ سکون قلب کے لیے مسجد میں چلا گیا رات کے آخری پہر۔ جب دیکھا تو مسجد بالکل خالی تھی اور ایک کونے میں ایک آدمی کمبل لے کے بیٹھا ہوا تھا اور زاروں قطار رو رہا تھا اور اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ میں میری مدد فرما، اللہ تیرے سامنے میرے حالات ہیں، میں قرض دار ہوں، میں نے قرضہ اتارنا ہے اور مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، اور اللہ میاں تو نے مدد نہ کی تو میں کس سے کہوں۔ تو جب اس نے ساری باتیں سنی تو اس نے کہا کہ سر اٹھاؤ اپنا، اللہ نے تمہاری مدد بھیج دی ہے۔ اور اس کو کہا کہ تم کس لیے رو رہے، تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس نے اس کی باتیں سن لی تھی، اس کی مدد کی۔ تو جب مدد کی تو اس نے پھر کہا کہ ایسا کرو کہ تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بے چینی اور بے قراری تھی تو اللہ میں مجھے تمہارے پاس بھیجنا چاہتا تھا، تو اسی لیے تم تو بڑے اللہ کے مجھے دوست لگتے ہو، بڑے نیک بندے لگتے ہو، تو تم ایسا کرو، یہ میرا کارڈ ہے، یہ رکھو سنبھال کے۔ اس سیٹھ نے کہا اور کہا کہ جب بھی کبھی زندگی میں ضرورت پڑے تو میرے پاس آنا اور یہ کارڈ دکھانا اور آ کے کارڈ پھر میرے سے مل لینا اور میں تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گا۔ تو وہ آدمی نے بڑا پیارا جواب، اس نے کارڈ کو پکڑا، دیکھا اور پھاڑ کے اس کو واپس کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں کیوں تمہارا کارڈ لوں، میں کیوں اپنے یار سے بے وفائی کروں، میرے پاس میرے یار کا کارڈ ہے، میرے پاس اس ذات کا کارڈ ہے جس نے تمہیں آدھی رات نرم گرم بستر سے اٹھا کے میرے پاس بھیجا ہے، تو میں اس کو چھوڑ کے میں تمہارا کارڈ اپنی جیب میں کیوں رکھوں؟ جب پھر بھی مجھے کبھی ضرورت پڑے گی تو میں اسی کا اپنے دوست کا ہی کارڈ استعمال کروں گا، میں اللہ سے ہی مدد مانگوں گا۔ جب اللہ کا میرے پاس کارڈ موجود ہے، میری جیب میں اس کا کارڈ موجود ہے، تو میں تمہارا کارڈ لے کے اس سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ تو جس اللہ نے میری اب مدد کی ہے وہ بعد میں بھی وہی اللہ میری بعد میں بھی مدد کرے گا، اور ہر موقع پہ ہر وقت وہ اللہ میری مدد کرے گا۔ تو یہ تم نہیں آئے، یہ میرے دوست نے، یہ میرے اللہ نے تمہیں بھیجا ہے میرے پاس نرم گرم بستر سے اٹھا کے میری مدد کے لیے۔ تو اسی لیے انسان جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، مدد مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کوئی وسیلے بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے تیار ہوتا ہے، اور یہ اللہ چاہتا ہے تو کوئی کسی کی مدد کرتا ہے، ورنہ وہی کہنے کی طرح کوئی کسی کو ایک چٹکی نمک بھی نہ دے اللہ کے حکم کے بغیر۔ اللہ بخشے میری امی جان کو، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کا سایہ کرے۔ تو وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ بندہ بندے دا دارو ہے گا، کہ جو بندہ ہے وہ بندے کی دعا ہے، یعنی کہ ایک بندہ دوسرے بندے کی دعا ہے، کہ انسان یعنی کہ بندے کو دوسرے بندے سے کام پڑتا رہتا ہے، اور اکیلا بندہ کچھ نہیں ہوتا، ایک دوسرے کی ساتھ کے ساتھ ہی انسان مضبوط ہوتا ہے۔
تو اسی لیے ایک ہاتھ اکیلا کام نہیں کر سکتا، دونوں ہاتھ مل کے ہی مضبوطی سے کام کرتے ہیں۔ تو اسی لیے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب ہم سے پیار کرتا ہے، جب ہم اس سے مدد مانگتے ہیں تو وہ لوگوں کو بھی ہماری مدد کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں توحید، رسالت، آخرت سب اس میں ہیں۔ تو یعنی کہ الحمد سے لے کر رحیم تک اللہ تعالیٰ کی اس میں توحید بیان کی گئی ہے۔ پھر مالک یوم الدین آخرت ہے، جزا اور سزا کا دن، اور پھر ایاک نعبد یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ سے ہم حیات زندگی مانگتے ہیں۔ تو پھر اس طرح اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ تعالیٰ سے پھر ہم اپنی سب سے بڑی ہماری خواہش ہوتی ہے انسان کی سیدھا راستہ، سیدھے راستے پہ چلنا۔ تو پھر ہم سیدھے راستے کی دعا مانگتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہوتا ہے، اور شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہوئے ہم ان لوگوں سے، ہم ان چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو غیظ و غضب کا شکار بنا دے۔ تو اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے ڈرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا، ہمیں ان میں شامل کرنا جن پہ آپ نے انعام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اتنی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، کہ انسان فوراً کہہ اٹھتا ہے کہ جیسے بالکل ایسے لگتا ہے جیسے اللہ سامنے ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے اور ہم اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ تو یہ خوبصورت صورت ہے جو ایک ایسا فرشتہ لے کر آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور ایسے دروازہ کھلا جہاں سے یہ کلام آیا جو آج سے پہلے نہیں کھلا کبھی بھی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے خاص تمام کسی نبی کو ایسا کلام نہیں دیا گیا جو ہمارے نبی کو دیا گیا۔ اور آپ اس کی اہمیت کا یہاں سے اندازہ کر لیں کہ یہ بار بار پڑھی جاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اتنی خاص صورت ہے، اتنی اہم صورت ہے کہ اس کو بار 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 پڑھا جائے۔ جیسے قرآن پاک بار بار پڑھنے والی کتاب ہے، تو اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حصہ بنا دیا اور ہر رکعت کا حصہ بنا دیا کہ اس کو ہم بار بار ریپیٹ کریں، اور دن میں ہم کتنی دفعہ اس صورت کو پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں اس کی اہمیت کا، اس کی فضیلت کا، اس کی برکت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا نور عطا کیا، یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کلام دیا ہے کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام یعنی کہ راز و نیاز کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اور یہ سارے قرآن پاک کا جو سارا قرآن ہے، 30 سپاروں کا قرآن، اس کا سارا خلاصہ اس سورۃ الفاتحہ میں ہے۔ تو یہ بہت بابرکت، بڑی ہی فضیلتوں والی سورت ہے۔ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، یہ ہر موقع پر، ہر جگہ پر کام آتی ہے۔ کوئی پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی مصیبت ہو، کسی قسم کی کوئی بھی ہو، تو آپ یہ صورت کو اپنا معمول بنائیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی اچھی بات پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی باتیں سننے کے لیے لائک، سبسکرائب اور کمنٹس کریں۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی دوبارہ سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔